अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उम्मत मोहम्मदिया की ऐसी कौन सी खसूसियात आपने तौरात में देखी कि आपकी ख्वाहिश हुई कि अल्लाह ताला हज़रत मूसा को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से कर दे। उम्मत मुसलमान को अल्लाह ताला ने ऐसे कौन से इनामात से नवाजा है जो पिछली कौमों को नहीं अता फरमाया गया। आज मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगी, और अगर व्यूवर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई और उन्होंने इसमें उम्मत मुसलमा के फ़ज़ाइल पढ़े तो बरगाह इलाही में अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, मैंने तौरात की तख्तियों में एक ऐसी उम्मत का ज़िक्र पाया है जो सबसे आखिरी होगी मगर सब पर सबकत ले जाने वाली। ए अल्लाह, इसको मेरी उम्मत बना दे, ताकि तू अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुज्तबा की उम्मत है। फिर हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया कि ए रब्बे करीम, मैंने तौरात की तख्तियों में एक ऐसी उम्मत का ज़िक्र देखा है कि जिसके बारे में सबसे पहले तू शिफात कबूल फरमाएगा। बस ए अल्लाह, इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो हज़रत अहमद मुज्तबा की उम्मत है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि ए रब्बे कायनात, मैंने तौरात की तख्तियों में एक ऐसी उम्मत का ज़िक्र खैर देखा है जो अल्लाह सिर्फ़ तेरी तरफ रुजू करेगी और तू इसकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शता रहेगा। इसे मेरी उम्मत बना दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो हज़रत अहमद मुज्तबा की उम्मत है। फिर अर्ज़ गुज़ार हुए कि ए रब्बे कायनात, मैंने तौरात की तख्तियों में एक ऐसी उम्मत का ज़िक्र पढ़ा है जो तेरे अहकामात की किताब को अपने सीने में महफूज करेगी और उसे अज़बर पढ़ेगी। ए तो मेरे अल्लाह, तू उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ वो हज़रत अहमद मुज्तबा की उम्मत है। फिर हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया कि ए मेरे अल्लाह, मैंने तौरात की तख्तियों में एक ऐसी उम्मत का हाल पढ़ा है जो फ़ई खाएगी, इसे तो मेरी उम्मत करार दे दे। तो अल्लाह का इरशाद हुआ कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। फिर हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, मैंने तौरात की तख्तियों में ऐसा भी देखा है कि एक ऐसी उम्मत आएगी जो सदका खाएगी, लेकिन फिर भी तू उसको सवाब अता फरमाएगा कि वो उम्मत सवाब की हकदार रहेगी बावजूद सदका खाने के। ए अल्लाह, तू इसको मेरी उम्मत बना दे। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया वो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी। इसके बाद फिर हज़रत मूसा ने फरमाया कि ए अल्लाह ताला, मैंने तौरात की तख्तियों में एक ऐसी उम्मत के मुतल्लिक पढ़ा है कि वो लोग अगर बुराई का इरादा करेंगे और अगर उनसे बुराई सरजद भी हो जाएगी तो उन्हें कोई गुनाह नहीं उनका लिखा जाएगा। मतलब ये कि अगर वो बुराई का इरादा करेंगे और अगर वो बुराई ना कर सकेंगे तो तू उनसे उसका मुआवजा नहीं करेगा, उन्हें उसका गुनाह नहीं लिखा जाएगा। और अगर वो गुनाह कर लेंगे तो उसके बदले में तो सिर्फ़ एक गुनाह लिखेगा। ए अल्लाह ताला, इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये ख़ास इनाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ख़ास है। फिर हज़रत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, मैंने तौरात की तख्तियों में एक उम्मत के बारे में देखा है कि जिनको अव्वल व आखिर का इल्म अता फरमाया जाएगा और वो गुमराही के सबसे बड़े मरकज़ दज्जाल के साथ जिहाद करेंगे, जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हलाक करना है।
اے اللہ اس امت کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ وہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ یا الہی پس تو مجھے بھی احمد مجتبیٰ کا امتی بنا دے۔ یہ حدیث جواہر الاحبار الکبریٰ اور احادیث کی کتب میں سے اس کو لیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصاویر کے بارے میں حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی ایذا رسانی مجھے سخت ناپسند تھی کہ قریش رسول اللہ کو سخت ستاتے۔ جب مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ قریش سرکار دو عالم کو نعوذ باللہ قتل نہ کر دیں تو میں مکہ مکرمہ سے ملک شام کی طرف چلا گیا۔ وہاں میں ایک گرجے میں جا پہنچا۔ وہاں کے راہب اپنے سردار کے پاس گئے اور میرے متعلق اس کو بتایا۔ سردار نے ان سے کہا کہ 3 دن تک اس شخص کو مہمان نوازی کرو، اور 3 دن کے بعد کہا کہ اس کو ضرور کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے، جاؤ اس سے پوچھو کہ اس کے ساتھ ایسا کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہارے ساتھ کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے تو بتاؤ۔ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ اور تو کوئی بات نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ حضرت ابراہیم کے وطن مکہ مکرمہ میں میرے چچا زاد بھائی کا خیال ہے کہ وہ نبی ہیں۔ قوم نے ان کو تکلیفیں دینا شروع کر دی ہیں، لہٰذا میں وہاں سے چلا آیا ہوں تاکہ میری آنکھ ان واقعات کو نہ دیکھ سکے۔ ان راہبوں نے میری وہ ساری داستان اپنے سردار کو سنا ڈالی۔ میری داستان کو سن کر سردار نے ان کو حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ میں ان کے پاس چلا گیا اور اپنا سارا ماجرا ان سے کہہ سنایا۔ تو اس سردار نے کہا کہ تم کو یہ ڈر ہے کہ وہ لوگ اس شخص کو جو خود کو نبی کہتا ہے اس کو قتل کر ڈالیں گے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس سردار نے مجھے کہا کہ تم ان کی صورت پہچان لو گے؟ تو میں نے کہا ابھی تو میں ان کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں، میں انہیں دیکھتے ہی پہچان جاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے چند تصویریں دکھائیں جو غلاف کے اندر رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ تصویر ان سب تصویروں میں ان کے مثل ہے، بس وہی قد و قامت، وہی جسامت اور وہی آپ کے شانوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ اس نے کہا کہ کیا تم کو یہ ڈر ہے کہ وہ ان کو قتل کر دیں گے؟ میں نے کہا میرا یہ یقین ہے تو وہ ان کو قتل بھی کر چکے ہوں گے۔ راہبوں کے سردار نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ کافر ان کو ہرگز قتل نہیں کر سکتے، بلکہ جو ان کے قتل کا ارادہ کرے گا اس کو وہ خود قتل کر دیں گے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ظاہر کر کے رہے گا۔ حضرت جبیر بن مطعم بیان فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور طبرانی نے بھی اسے لکھا ہے، فتح الباری میں بھی یہ اس کا ذکر ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور مکہ مکرمہ میں آپ کی شہرت ہوئی تو اتفاق سے میں ملک شام کی طرف چلا گیا۔ جب بصرہ میں پہنچا تو میرے پاس نصارہ کی ایک جماعت آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کیا تم حرم کے رہنے والے ہو؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس شخص کو جانتے ہو جس نے تم میں سے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں ان کو میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد وہ لوگ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گرجے میں لے گئے۔ گرجے میں کچھ تصویریں تھیں، پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان تصویروں کو غور سے دیکھو کہ ان تصویر میں سے نبی کی کون سی شکل و صورت کی تصویر ہے، جو نبی تمہارے علاقے میں مبعوث ہوئے ہیں، ان تصویروں میں سے کون سی تصویر اس نبی کی شکل کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ میں نے دیکھا تو ان میں سے کوئی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نہ تھی۔ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ ان میں سے کوئی نہیں ہے۔
پھر وہ مجھے اس سے بڑے گرجے میں لے گئے جس میں پہلے سے زیادہ تصویریں موجود تھیں۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اچھا، ان میں سے کسی صورت ان سے ملتی جلتی نظر آتی ہے تو ہمیں بتاؤ۔ جب میں نے غور کیا تو ایک تصویر بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھی، بلکہ ایک تصویر سیدنا ابو بکر صدیق جیسی بھی وہاں پر موجود تھی۔ اس تصویر میں حضرت بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، خوب غور سے دیکھنا، یہ تصویر تم کو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی معلوم ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا، جی ہاں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تصویر ہے۔ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ تمہارے نبی یہی ہیں، اور جو شخص ان کے پاؤں کے پاس ہے یہ ان کے بعد خلیفہ بنیں گے۔ یہ یہودیوں کا بیان تھا، اور انہیں یہ ساری خبریں ان کے نبی کی کتاب میں مل چکی تھیں۔ اسے تاریخ کبیر الامام بخاری نے بھی اس کو لکھا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ستی غسانی ایک ایسا کاہن تھا، ایک ایسا جادوگر تھا کہ جس کا اپنی تمام اولاد میں مثل نہیں ملتی تھی۔ اس کے بدن میں سوائے سر کی کھوپڑی اور ہاتھ کی ہتھیلی کے اور کوئی ہڈی اور پٹھے موجود نہ تھے، اور اس کی زبان کے سوا کوئی عضو اس کا متحرک نہ تھا۔ اس کے لیے کھجور کے پتوں اور شاخوں کا ایک تخت بنا ہوا تھا جس میں پائتی سے لے کر بالیں تک چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جیسے کپڑے میں ہوتے ہیں۔ یہ شخص اس تخت پر بٹھا کر جہاں چاہتے اٹھا کر اسے لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ اسے مکہ معظمہ لائے تو قریش میں سے 4 آدمی تحفے لے کر اسے دیکھنے کے لیے گئے۔ انہوں نے تحائف کو اور اپنے حسب و نسب کو اس سے پوشیدہ رکھا اور کسی ہیلے بہانے سے اپنی نسبت ظاہر کر دی۔ تو اس شخص نے کہا، تم اس قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ تمہارا تعلق تو قبیلہ قریش سے ہے۔ انہوں نے اپنے تحائف اس کے سامنے جب پیش کیے اور اس سے مستقبل کی باتیں پوچھنے لگے تو اس نے بہت سی باتیں بتائیں، اور آخری بات جو اس نے در مکہ کے بارے میں اس نے بیان کی، اس نے کہا کہ عبد مناف میں سے ایک ایسا نوجوان پیدا ہوگا جو نہ خود پڑھا لکھا ہوگا۔ اس کے پیدا ہوتے ہی بتوں کو سرنگوں کر کے وہ اللہ واحد کی عبادت کرے گا۔ تمام بت اس کے آنے سے گر جائیں گے، اس کے خلفاء ہوں گے۔ پھر ان خلفاء کی نشانیاں بھی اس نے بڑی تفصیل سے بتائیں، اور اس طرح جو بادشاہوں کے بعد ہونے والا ہے سب کی خبر اس شخص نے دے دی جو کہ بہت بڑا کاہن تھا۔ اس طرح کتاب الوفا اور خصائص الکبریٰ میں درج ہے کہ یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے خواب دیکھا جس سے وہ بہت پریشان ہو گیا کہ اس نے کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کیا اور ان سے اپنا خواب اور اس کی تعبیر کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ کاہنوں نے بادشاہ سے کہا کہ تم اپنا خواب بیان کرو تاکہ ہم اس کی تعبیر بیان کر سکیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم خود ہی میرا خواب بیان کر دو تاکہ مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ایسا کام تو سطیح غسانی اور شک کے کاہن ہی کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے سطیح سمیت تمام نجومیوں کو اپنے دربار میں بلا بھیجا، لہٰذا سب سے پہلے سطیح آیا اور بادشاہ کا خواب خود ہی اس نے بیان کر ڈالا۔ کہنے لگا کہ تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی چیز راکھ کی طرح جلی ہوئی اندھیرے سے باہر نکلی ہے اور اسے سب نے کھایا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیری سلطنت پر حبشہ والے غالب ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ واقعہ کب ہوگا؟ سطیح نے کہا کہ 60 یا 70 سال بعد یہ واقعہ ہو جائے گا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ان کی یہ سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی؟ تو سطیح نے جواب دیا کہ سیف بن زیزن نے انہیں بھگا ڈالے گا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ابن زیزن کے خاندان میں سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی؟ سطیح نے جواب دیا کہ نہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس کی سلطنت کو کون ختم کرے گا؟ تو سطیح نے جواب دیا
کہ ایک نبی آخر الزمان اس کی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالے گا، اور جو پاک ہوگا اور اللہ تعالیٰ بلند و بالا کی طرف سے اس کے پاس وحی آتی ہوگی۔ بادشاہ نے ستی سے پوچھا کہ وہ بادشاہ کن میں سے ہوگا؟ تو ستی نے جواب دیا وہ غالب بن فہر بن مالک بن نفع کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس کی بادشاہت اور حکومت اس کی قوم میں رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا دنیا کی بھی آخر ہوگی؟ تو ستی نے جواب دیا ہاں، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں اول و آخر کے زمانے تک کے نیک اور بد جمع ہو جائیں گے۔ نیک اپنی نیکیوں کی جزا اور بد اپنی برائیوں کی سزائیں پائیں گے۔ جب ستی بادشاہ سے فارغ ہو کر چلا گیا تو شک کاہن کو بلایا گیا، لہٰذا دوسرا جادوگر جب بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ نے اس سے اپنے خواب کا ذکر کیا، تو شک کاہن جادوگر نے بھی وہی کچھ بتایا جو کچھ ستی پہلے بتا کر گیا تھا، کہ ایک رسول انصاف کے ساتھ تشریف لائے گا اور اس کی حکومت کو وہ ختم کر ڈالے گا، اور اس رسول کی، اس نبی کی حکومت آخری دنیا تک رہے گی۔ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ مجھ سے زید بن عمرو بن نفیل کہا کرتا تھا کہ میں اولاد اسماعیل میں ایک نبی مکرم کے مبعوث ہونے کا منتظر ہوں، اور وہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوگا۔ مجھے علم ہے کہ میں اتنی دیر تک زندہ نہ رہوں گا کہ ان کو پا سکوں اور ان پر ایمان لاؤں اور ان کی نبوت کی شہادت دوں اور ان کی تصدیق کر سکوں۔ البتہ اگر تم اس وقت تک زندہ رہو اور ان کو دیکھو تو ان لوگوں کو میرا سلام کہنا، میں ان کا حلیہ تم کو بتائی دیتا ہوں تاکہ تم ان کی شناخت کرنے میں کوئی تمہیں دشواری پیش نہ آئے۔ میں نے کہا حلیہ بتائیے، تو اس نے کہا کہ وہ نہ تو کوتاہ قد ہوں گے نہ ہی دراز قد ہوں گے، نہ ان کے سر کے بال بہت گھنے اور نہ جھریے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں سرخی ہوگی، مہر نبوت ان کے شانوں کے درمیان ہوگی اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اسی شہر میں وہ پیدا اور مبعوث ہوں گے، پھر ان کی قوم ان کو یہاں سے نکال دے گی اور ان کی تعلیم کو پسند نہیں کرے گی، پھر وہ یثرب کو ہجرت کر جائیں گے، وہاں ان کی بات بن جائے گی۔ دیکھو تم ان کے متعلق دھوکے میں نہ آنا، میں دین ابراہیم کی تلاش میں دنیا بھر میں پھرا ہوں۔ جس یہودی، عیسائی اور مجوسی سے میں نے دین ابراہیم کے متعلق پوچھا تو اس نے مجھ سے یہی کہا کہ وہ تو تمہارے وطن میں ہیں اور انہوں نے آنے والے نبی کی وہی صفات بیان کی ہیں جو میں نے تمہیں بتائی ہیں۔ وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اب صرف وہی نبی مبعوث ہوں گے۔ حضرت عامر بن ربیعہ جو کہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام لایا تو زید بن عمرو کا قول رسول اللہ سے بیان کیا اور اس کا سلام عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اس کے لیے رحمت کی دعا فرمائی، نیز فرمایا کہ میں نے زید بن عمرو کو جنت میں خوب راحت کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس حدیث کو تاریخ طبری میں بھی بیان کیا گیا ہے اور طبقات ابن سعد میں بھی اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کی تصاویر جو تھی وہ شاہ ہرقل کے پاس کس طرح موجود تھی، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دشمن کے نرغوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کی چھایا قائم رکھے، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے ظاہر و باطن دشمنوں کو زیر کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو ان پر پلٹ دے، اور امت مسلمہ کا واحد حافظ و نگہبان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری گھروں پر اپنی رحمتوں کی چھایا قائم و دائم رکھے، سب بولے آمین، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نازشہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔